अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। जजेस के तबादले भी हो रहे हैं, ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के बड़ी अहम खबर दूंगा कि अगली बारी लाहौर हाई कोर्ट की हो सकती है, 6 से 7 जजेस की। बलूचिस्तान से 2 और पेशावर से 2 और सिंध से 2। इस मामले पर हमने एक अरसे से नज़र रखी थी, बिलखुसूस जब से आईनी तरमीम आई। अब ये क्यों कर ज़रूरी था, इसके फ़ायदे सेटअप का क्या पहुँचेंगे और निज़ाम अदल पर क्या सवाल उठेंगे, और क्या इन तबादलों के बाद कुछ इस्तीफे भी आ सकते हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ है कि बड़ी अहम खबर आज मेरे पास इस सिलसिले में मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि ईरान अमेरिका तनाज़े में जो एक अरसे से हम कमेंट्री कर रहे थे कि नए इत्तेहाद, नए ब्लॉक्स सामने आएंगे, तो उसका एक सबूत और आ गया। ओपेक प्लस से यूएई ने वॉकआउट किया है कि हम इस तंजीम को, जो तेल पैदा करने वाले ममालिक है, जो रेगुलेट करती है प्रोडक्शन को, उससे अलहदा हो रहे। इससे इस खित्ते में जो दीगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एक मुखासमत खुल के सामने आएगी। इसका नुकसान क्या होगा, बिलखुसूस सऊदी अरब और दीगर ममालिक, और ईरान के जो प्रपोजल्स हैं इनिशियल स्टेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से, उसके ऊपर ट्रंप सरकार क्या सोच रख रही है। आज ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान का बिलखुसूस शुक्रिया क्यों अदा किया, ये हमारा दूसरा अहम मौजू होगा। लेकिन पिछले 50-55 दिनों से हम मुसलसल इस जंग पर नज़र रखे हुए थे। पाकिस्तानी सियासत में कई एक दिलचस्प, संजीदा, गैर संजीदा और काबिल तवज्जो वाक़यात पेश आए, तो सोचा उसके ऊपर भी नज़र रखी जाए। इस सिलसिले में आज मैंने ज़हमत दी है अवाम राज पार्टी के सरबरा जनाब इकरारुल हसन। अब मसला ये है कि इकरार साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ भी रहा, मसला ये है कि इकरार साहब के साथ एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ भी है। तो सब के बावजूद जो एक प्रोग्राम एंकर को, एक सहाफ़ी को, दूसरे सहाफ़ी जो अब सियासतदान बन चुके, उसके साथ मुकालमा करते हुए कई मामलात को बालाए ताक रखना होगा, पसे पुश डालना होगा। तो ये असल में इकरार साहब के इम्तिहान की बजाय मेरा इम्तिहान है, और इसलिए है कि अब मैं इकरार साहब को एक सहाफ़ी के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहा। ये एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मेरे पास वही हक़ इकरार साहब ने तफवीज़ कर दिया है जो बाकी सियासी जमातों के रहनुमाओं के पास मेरे पास होता है, उनके तवज्जुह से। तो शाह जी, आज मैं एक सियासतदान से मुखातिब हूँ, लिहाजा मैंने अपने इब्तिदाइये में ही मारूज़ात पेश कर दी हैं। आपने एक सियासी जमात की बुनियाद रखी, आप अहले खाना के साथ गालिबन मलेशिया गए हुए थे। वापसी पे आपके साथ जो वाक़या पेश आया, आपकी वीडियो मैंने देखी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कुछ प्रोग्राम्स में आप तशरीफ़ रखते थे, मैंने वो भी देखे। आपको नहीं लगता कि अब आप एक तहरीक चला रहे हैं, बाकायदा सहाफ़त को आप खैराबाद कह चुके हैं, तो आपको सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए था, जैसे कुछ अहलकार के साथ जो वाक़या पेश आया था। सियासतदान तो बड़े बड़े तल्ख, बड़े बड़े तुंदो तेज़ जुमले और स्याहियाँ फेंकी जाती हैं, जूते लहराए जाते हैं, गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन उनके जो रवैये और मिजाज होते हैं वो सरेआम प्रोग्राम के एंकर से मुख्तलिफ होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर का सरेआम का एंकर अभी ख़त्म नहीं हुआ, सियासी रहनुमा का भी ज़हूर होना बाकी है। ये मेरी तनकीद भी है और सवाल भी आपके लिए है कि मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पाया हूँ अब तक, और ऑफ कोर्स ज़ाहिर है अभी कुछ वक्त मजीद गुजरेगा तो मैं समझा पाऊंगा कि आप मुझे एक रिवायती सियासतदान के खौल में मत देखिए। जिन सियासतदानों का आप जिक्र करते हैं उनके गिर्द पूरे का पूरा लाओ लश्कर, सिक्योरिटी की पूरी टीम, और जैसे ही कोई ऐसा वाकया होता है वो सबके सब लोग टूट पड़ते हैं उस सबके ऊपर जिसने जूता फेंका होता है या स्याही फेंकी होती है। किसी की जरूरत है एयरपोर्ट से जरदारी साहब, इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब गुजर रहे हो, या इनके खानदान का कोई शख्स गुजर रहा हो, और जितना लाओ लश्कर और हटो बचो की आवाजें होती हैं, कोई ऐसा कोई जुमला या तंज या कोई ताना कस सके इन लोगों के ऊपर, तो सर एक आप उस खौल से अलग करके मुझे देखिए अव्वलन। दूसरा, मैं जरूर इस्लाह करना चाहूंगा, दिस इज नॉट अवाम राज पार्टी, और मैं इस पार्टी का सरबराह नहीं हूं। हम एक शौरी, फिक्री और नजरियाती तहरीक चला रहे हैं, और मैं एक वर्कर और कारकुन के तौर पर इस तहरीक के साथ हूं, और लोगों को एक कायल करने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनी एक जमात बनाए पाकिस्तान की मिडिल क्लास और पाकिस्तान के आम लोग, और उसमें मेरिट और इंटरनल जमहूरियत के जरिए अपने फैसले करें और अपने लोगों को, अपने लीडर्स को मुंतखब करें, जिसमें मैं हलफन कहता हूं कि मेरे पास कभी कोई ओहदा नहीं होगा। तो ये जरा थोड़ी सी वजाहत बहुत जरूरी है कि आप मुझे उसी कैपेसिटी में देखिए, एक आम इंसान की, एक आम वर्कर की, और अगेन जर्नलिस्ट की। आई मीन जर्नलिज्म कोई एक नौकरी छोड़ने से खत्म तो नहीं हो जाता, वो तो हमारी रगों में पिछले 25 साल से मौजूद है, और जहां जहां लोगों के लिए हम आवाज बुलंद करते हैं, अपने लिए आवाज क्यों बुलंद नहीं करेंगे। मैं 2 सवाल जामी साहब आपके तवज्जुह से तमाम लोगों तक, और बिलखुसूस जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा, और ये सवाल आपके सामने भी रखना चाहूंगा। पहला सवाल, इस सारे वाकये में सब बातें सानवी हैं,
پہلا سوال، کیا یونیفارم میں موجود کسی بھی محکمے کے کسی بھی افسر کو کسی بھی طرح کی کوئی سیاسی بات، کوئی سیاسی کامنٹ یا کوئی سیاسی جملہ کہنا چاہیے یا کسنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ پبلک پلیس میں ہو اور یونیفارم کے اندر ہو؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ کسی بھی جگہ پر ہو اور کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا تحقیر آمیز، تضحیک آمیز، تذلیل آمیز جملہ کہے تو آپ کے خیال میں کیا اس کو درگزر کر کے تحمل سے گزر جانا چاہیے، یا آپ ہو اس کی جگہ پہ، یا آپ کے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ میری جگہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ تحمل اور برداشت کا جب درس دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو یہ حوصلہ دیا جائے کہ وہ اگلی بار بھی اسی طرح سے لائن میں کھڑے ہوئے اپنے سیاسی نظریاتی مخالفین کو تانے کسے، جملے بازی کرے، ماں بہن کی گالیاں دے، اور پھر یہ کلچر گلی گلی میں آئے گا، ایئرپورٹس پہ، ریلوے اسٹیشنز پر، سڑکوں میں، بازاروں میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ضرور شرم دلانی چاہیے اور ضرور اس شخص کو آئینہ دکھانا چاہیے کہ یہ آپ نے غلط کیا. شاہ صاحب دیکھیں، آپ کے اعتراضات اپنی جگہ درست ہوں گے. ایک طالب علم تاریخ کا یا سیاست کا جو آپ سے مخاطب ہے، ہم نے تو پاکستان میں جتنے بھی مقبول اور بڑے رہنماؤں کا ظہور دیکھا، اس میں ایک شے بڑی کامن تھی: دل جیتے گئے. جو آپ کا طرز طریقت تھا ایئرپورٹ کے اوپر، وہ دل جیتنے کی کاوش نہیں تھی، وہ ایک رد عمل کی کاوش تھی. تو آپ اس اہلکار کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نوجوان ہمیں موقع تو دیکھو، ابھی ایسا ہوا کیا کہ تم یہاں تک نتیجے تک پہنچ چکے، ابھی تو ہم آئے ہیں. گلے لگاتے اور اسے کہتے تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، اور وہی ویڈیو جب آپ کی وائرل ہوتی تو آپ دل جیتتے. لیکن آپ کا رد عمل اس کے برعکس تھا. آپ اس میں ماضی میں لے چلوں، بھٹو صاحب کے کئی جلسے تھے جہاں پہ لوگوں نے جوتے بھی لہرائے، تو انہوں نے کہا مجھے اندازہ ہے کہ چمڑا جو ہے مہنگا ہو چکا ہے. ایسے کئی واقعہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں بڑے بڑے رہنماؤں سے منسوب ہیں. تو دل جیتے جاتے ہیں قبلہ. آپ نے ویسے تو دنیا میں بہت دل جیتے ہیں، عوام کے دل بھی جیتنے کی کوشش کریں. بس دیکھیں، یہ میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہوں نا جامی صاحب. میں ایک گوشت پوست کا، ایک آپ جیسا بھی دوسرے عام شہری جیسا ایک عام انسان ہوں، نہ لکڑی کا بنا ہوں، نہ پتھر کا ہوں، نہ لوہے کا ہوں. اس وقت میں ظاہر ہے مجھے ایک عام آدمی کے طور پر، انسان کے طور پر جو سمجھ میں آیا میں نے کیا. آف کورس اس میں ہم امپروومنٹ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے جس آپ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب دوسروں کو ڈیزر کہہ کے، چپڑاسی کہہ کے، سب سے بڑا ڈاکو کہہ کے، آف کورس یہ کوئی قابل تقلید مثال نہیں ہے، لیکن یہ حوالہ اس اعتبار سے درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو کلچر اب پروان چڑھ چکا ہے پاکستان کے اندر، بدقسمتی سے یہ کلچر بھی 78 سال میں کبھی نہیں رہا. اتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ اگر غصے کا اظہار کرتے ہیں تو بھی تنقید ہوتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا محبت کا اظہار کرتے تو لوگ کیا ہی بات کرتے ہیں، یہ بھی بڑی بہت ساری جگہوں پہ آپ کی کمزوری سے تعبیر کیا جاتا ہے اس معاملے کو، بہت ساری جگہوں پہ. اور آپ کیا اس پود کو جامی صاحب نہیں جانتے کہ اگر آپ اس کو پیار سے سمجھائیں تو آپ کے خیال میں وہ سمجھ جائے گی جو موبائل لے کے سڑکوں گلیوں پہ مختلف سیاسی رہنماؤں اور مختلف لوگوں کو انکاؤنٹر کرتے پھر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یس آف کورس ہر ایک کو ہم میں سے اپنے رویے کو، اپنے رد عمل کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. لیکن اس اسپیسیفک معاملے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بہتر کیا جا سکتا تھا. وہی بات کہ میں حرف آخر نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو چلیں آپ کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دلائل کی روشنی میں بات کو طول بھی دے سکتے ہیں کہ آپ یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ آپ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. میری خواہش ہوگی کہ امپروومنٹ آئے رویوں میں، بالخصوص جب آپ ایک تحریک کو اس کا ایک چہرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے ایک رکن کے طور پر آپ بات کریں. سربراہ آپ اپنے آپ کو مانیں یا نہ مانیں، بٹ اٹ ول ریمین دا فیکٹ کہ اس پارٹی کا، اس تحریک کا فیس آپ ہی ہیں ابھی تک. آپ نے دو چیزیں اٹھائی ہیں اور تیسرا نقطہ آپ پی ٹی اے کے بارے میں بات کریں. دو چیزیں جو آپ نے کہیں کہ یونیفارم والے کو سیاسی گفتگو زیب نہیں دیتی اور اہل خانہ کے بارے میں گفتگو. میں پارشلی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیا پاکستان کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ یونیفارم میں بڑی بڑی باتیں کی گئیں؟ اور کیا پاکستان کی تاریخ یہ نہیں رہی ہے کہ اہل خانہ کے بارے میں ایسی ایسی لوگ گفتگو کی گئی ہے؟ محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے لے کر کے، نواز شریف صاحب کے اہل خانہ سے لے کر کے، محترمہ مریم نواز سے لے کر کے، عمران خان صاحب کی اہلیہ بوشا بیگم سے لے کر کے، کس کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ کروں؟ اس میں تو آپ کی اور میری رائے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یونیفارم میں پاکستان میں سیاست کی جاتی رہی، یونیفارم میں پریس کانفرنس سیاسی کی جاتی رہی، یونیفارم میں سیاسی مداخلتیں کی جاتی رہی، حکومتیں گرائی جاتی رہی، حکومتیں بنائی جاتی رہی.
یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یہ سب غلط ہے اور ہم علل اعلان روز اول سے اس کے مخالف رہے ہیں. یعنی میں ہمیشہ یہ حوالہ دیتا ہوں کہ 20-21 برس ہو گئے ARY کا حصہ رہتے ہوئے بھی, جہاں یہ تاثر تھا کہ شاید ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ایک وقت میں نیریٹو, اور آج بھی میرا 20-21 سال کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ دیکھ لیجئے, میری ویڈیوز, میرے پروگرامز, زندگی میں کبھی کسی جرنیل کے حق میں نہ کبھی کوئی بات کہی نہ کوئی لکھی, اس لیے کہ ان کا کام ہے جو وہ کام وہ کر رہے ہیں بطور مجموعی افواج پاکستان جو حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے, اس پر ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. تو اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. درجنوں ٹویٹس موجود ہیں, یہی ہائرارکی محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر بے نظیر صاحبہ اور کلثوم نواز صاحبہ, مریم نواز صاحبہ, بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ تک. بشرا بی بی کے عدت کیس کے حوالے سے درجنوں ٹویٹس اور پروگرامز موجود ہیں میرے, اور ویلاگز موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ پر جب بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے ڈیالہ جیل کے باہر, ہم مذمت کرتے ہیں. تو ہم تو علل اعلان یہی نیریٹو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں کہ یونیفارم میں کسی کو پولیٹیکل کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے, کسی اور آدمی کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کی انٹینسٹی زیادہ یہ کم ہو سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے. بس یہ دو رنگی جو ہے, یہ جو منافقت ہے, اس کو میں بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ یونیفارم والے کے ساتھ یونیفارم والے نے اقرار الحسن کے ساتھ جو کچھ کیا, اقرار الحسن کو برداشت کرنا چاہیے تھا. تو بھائی پھر یونیفارم والے آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں آپ بھی برداشت کیجیے, پھر آپ کیوں چیختے ہیں؟ تو یہ بنیادی بات ہے اور بنیادی اصول ہے جس پر یہاں چونکہ آج میں نے دوبارہ ایران امریکہ جنگ کے اوپر بھی جانا ہے, تو آج وقت کم ہے میرے پاس پروگرام میں. دیکھیے, جب آپ سینٹرک ہو رہے ہیں PTI, آپ کے جو گفتگو ہے, آپ کے جو ٹویٹس ہیں, آپ کا جو تنقید کا محور ہے, وہ میں اگر فیئر انالیسس کروں تو وہ PTI سے وابستہ اکاؤنٹس, PTI کے چاہنے والے ویلاگرز, صرف ان تک محدود ہے. تو شاہ جی, آپ یہ سیاست شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو لمیٹڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ون پارٹی سینٹر کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, میں یہ فیکچولی درست بات نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کا 11 ارب روپے کا جہاز ہو, بجلی کے حوالے سے معاملات ہوں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا معاملہ ہو, گیس غائب ہو جانا ہو, آپ ایشو بتائیے اور اس پر آپ کو میرے ٹویٹس, ویڈیوز اور ویلاگ موجود ملیں گے. آف کورس پرسنٹیج زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اس لیے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز زیادہ ہیں. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے, جتنا زیادہ وہ آپ پر تنقید کر رہے ہوں گے, رد عمل کی ظاہر ہے یہ جوابات کی پرسنٹیج اور ریشو بھی اتنی بڑھ جائے گی. اور دوسرا بہت بنیادی بات ہے, جب بھی کوئی نئی تحریک آتی ہے وہ ریجیکٹڈ نیریٹیوز کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتی, وہ پاپولر ترین نیریٹیو کے اگینسٹ آتی ہے. شاہ جی, باتیں میرے پاس بہت ہیں, لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ جلد میرے ساتھ اسٹوڈیو میں 1-on-1 بیٹھیں گے, آن ایئر وعدہ کریں. میرے پاس سوال بہت ہیں. جب آپ نے یہ دلیل دی ہے نا, تو وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جواب دیتے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اگر آپ باپ کی اولاد ہو تو یہاں ٹھہرو, یہ ثبوت لے کے آؤ. ندیم افضل چند صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, چند صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو سب کچھ سننا پڑتا ہے, حوصلہ رکھو میرے چند. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. جی, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس سیاست کا منظرنامہ اور سیاست کا اور سیاستدانوں کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے, پہلے ذرا اس تحریک کے بارے میں اور اس میں میری حیثیت کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیجئے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ منافقت سے کام نہیں لینا. سیاستدان نے ووٹ مانگنا ہوتا ہے, سیاستدان نے اپنے حلقے کی سیاست کرنی ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. میں تو ایک شعوری اور فکری اور نظریاتی بات کہہ رہا ہوں, اور اس میں جو بات مجھے ٹھیک لگے گی میں اس کو علل اعلان ٹھیک کہوں گا, اور جو بات مجھے ٹھیک نہیں لگے گی میں منافقت کا سہارا نہیں لوں گا. شاہ جی, اگلی نشست تک گفتگو اٹھا رکھتے ہیں, اگلی نشست تک گفتگو اٹھا رکھتے ہیں آپ کے ساتھ. آج میں نے صرف ابتدائیہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں میرا اور اقرار صاحب کا مکالمہ کن بنیادوں پر ہوگا. آج ٹیزر میں نے دیا ہے, اور اگلی نشست انشاءاللہ آپ سے اسٹوڈیو میں 1-on-1 ہوگی. مینی تھینکس فار یور ٹائم سر. ناظرین, یہاں پروگرام میں ایک بریک ہے. ججز کا ٹرانسفر تبادلہ اگلی باری کس کی, اور پھر ایران امریکہ جنگ میں جو UAE نے فیصلہ کیا, دس از ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اس کے اوپر بات ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا حافظ حسان کھوکھر صاحب نے, ماہر قانون ہیں, قانونی اور آئینی اور عدالتی معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتے ہیں. آپ سب, آج آپ کو میں نے زحمت دی, بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی. آئینی ترمیم پر باضابطہ عمل درآمد شروع ہو گیا, یعنی اب ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے ہو رہے ہیں اور مستقبل میں ہوں گے. میں اپنے انٹروڈکشن میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس خبر ہے کہ اگلی باری لاہور ہائی کورٹ کی ہے, 6 سے 7 کا نمبر ہے, وہاں پہ بلوچستان میں 2, پشاور میں 2 اور سندھ سے 2. اب سب یہ ہو تو گیا, کمیشن, جوڈیشل کمیشن نے اس کا فیصلہ کیا, اور جسٹس کیانی صاحب ہوں, جسٹس بابر ستار صاحب ہوں, جسٹس سمن رفت صاحبہ ہوں, ان کے تبادلے کر دیے گئے. یعنی پشاور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ اور پھر لاہور ہائی کورٹ. اب میں سمجھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اس کو حکومتی حلقے تو اس کی تعریف کریں گے کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل ہوا ہے, کسی جج کی کسی جگہ پہ اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے. بٹ آپ کو نہیں لگتا فیئر انالیسس کے اگر ہم بات کریں تو یہ ججز
اب مرہون منت ہو جائیں گے، ان کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہے گی اور جب چاہا ان کو کسی سیشن جج کی طرح اٹھا کے لاہور سے راجن پور پھینک دی؟ بالکل ایسا نہیں ہے، چونکہ دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو سپیریئر جوڈیشری کا ایک ٹرانسفر آف ججز کا ایک موجود ہے، اور اگر ہم سب کانٹیننٹ کے اندر آ جائیں تو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی جو آرٹیکل 200 ہے، جس کے نیچے اب اس پروسیس کو سٹریم لائن کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر ہائی کورٹ جو ہے وہ جج کو ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا۔ انڈیا کا آرٹیکل 222 ہے، جس کے اندر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کے اندر کیا جا سکتا، اور انڈین کانسٹیٹیوشن 1949 کے اندر آیا تھا، اور اس کے اندر پریزیڈنٹ آف انڈیا یا اس کے بعد چیف جسٹس کی جو کانفرنس ہے یا کنسلٹیشن ہے، اور وہاں کے اوپر جو ہائی کورٹ کا جج ہے اس کی بالکل یہ مرضی نہیں چاہی جاتی کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا، صرف اسے رائٹ آف ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور اس کے بعد اگر پریزیڈنٹ وہ مانتا ہے یا چیف جسٹس مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز وہ چلے جاتے ہیں۔ چونکہ بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی سپیریئر جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس ہیں، ان کا جو جوڈیشل سروس ہوتی ہے وہ آل اوور دا کنٹری ہوتی ہے، اس سے نہ ان کی سینیورٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، نہ ان کے پرکس اینڈ پرولیجز کم ہوتے ہیں، اور نہ یہ کوئی ڈیموشن ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے جا کے دوسری جگہ جو ہے وہ آپ کے وہ جو آپ کا فنکشننگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ آپ کے چیف جسٹسز بھی ایون جو ہے وہ ڈائریکٹ اندر ہائی کورٹ سے لے کے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، جو کہ وہ سمجھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ ایک ہی جگہ اور کیوں پرابلم آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے ہائی کورٹس کے اندر جو تھا وہ کسی حد تک دوسرے بینچز بنے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ملتان بینچ تھا، بہاولپور بینچ تھا، پنڈی بینچ تھا، چیف جسٹس روٹیٹ کر سکتا تھا، اسی طرح سندھ کے اندر روٹیٹ کر سکتا تھا، سکھر چلے جائیں، حیدرآباد چلے جائیں، پشاور کے اندر یہ تھا کہ آپ سوات چلے جائیں، ادھر بلوچستان کے اندر یہ تھا۔ تو اگر آپ نے پرماننٹ اسلام آباد کے اندر ایک ہی جگہ آپ نے کام کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی لائکنگ ڈس لائک پھر اور لمبے ٹینیورز اتنے جو ہیں وہ آپ حسان ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں۔ حسان صاحب یہ تو ایک دلیل ہے نا قبلہ، یہ تو ایک دلیل ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، دیٹ میک سینس، بٹ اس کے پیرلل جو ان ججز کے حامی حلقے ہیں ان کی رائے سے مختلف بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ریزن وہ دیتے ہیں وہ ان کے مشہور زمانہ خطوط ہیں یا سرٹن ان کی الائنمنٹس ہیں، اس کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا۔ نہیں دیکھیں، پاکستان کے اندر جامی صاحب ایک یہ ہے کہ ہم نے 12-14 سال سے جو ہے الائنمنٹ ہم نے کر لی ہے، ہم نے ججز بھی میرا جج آپ کا جج، میرا فیصلہ آپ کا فیصلہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری تھی اس نے بھی جو ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کرنا چاہیے تھا اس سے باہر نکل گئی، اس نے جوڈیشل اوور ریچ کیا، اس نے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کیا۔ اگر وہ فیصلہ آپ کے فیور میں آیا تو میں نے کہا کہ نہیں جی یہ آپ نے کانسٹیٹیوشن ڈیویشن ہوئی ہے، اگر آپ کا میرے فیور میں آیا تو میں نے کہا نہیں جی بڑا اچھا ایک چیز آیا اور آپ نے اس کو کرٹیسائز کیا۔ تو وہ ایک آپ کے ملک کے اندر ایک پرسیپشن تو بنا ہوا ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ کیا ان دا لانگ رن جو ہے یہ سسٹم کے اندر اگر آپ اس طرح کی فریکوینٹ ٹرانسفر فرام اندر ہائی کورٹس کرتے ہیں اس سے کیا سسٹم کے اندر پریڈکٹیبلٹی نہیں آئے گی؟ کیا میں ایز اے لائر یا میں ایز اے لیٹیگنٹ میں پریڈکٹ نہیں کرتا کہ اگر میں عدالت کے اندر جاتا ہوں تو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق یہ آنا چاہیے؟ ہماری پرابلم ہوا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ جو ہے وہ جوڈیشل انپریڈکٹیبلٹی آئی ہوئی ہے، ایک جج کے پاس جائیں وہ کچھ اور فیصلہ کرتا ہے، دوسرے کے پاس جائیں وہ کچھ اور فیصلہ کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ انہی جگہ پہ چیز جو ہے وہ گھومی رہتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 یا 7 یا 8 ججز تھے، اور آپ کا پورا ملک جو ہے وہ ایک سینٹرک ہوا ہے، اور اسی جگہ آپ نے جانا ہے۔ اب جب اسی جگہ آپ نے جانا ہوا ہے تو ججز بھی ایک فریم آف مائنڈ کے اندر آ گئے، لیٹیگنٹس بھی ایک فریم آف مائنڈ کے اندر آ گئے، گورنمنٹ بھی ایک فریم آف، تو کیا ہم نے ان چیزوں کو سٹریم لائن کر کے ٹرانسپیرنٹ کر کے ان چیزوں کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ ایک چیز ایسی آئی کہ جس سے ہاسٹیلٹی نہ آئے؟ جج کا کام یہ نہیں ہے کہ ہاسٹیلٹی کرے، یا جج کا کام نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پبلک کے اندر لے کے آئے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اور وہی میرا خیال ہے کہ اسلام یہ بڑا اہم نقطہ ہے آپ کا، بڑا اہم نقطہ ہے سر، لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کیا انپریڈکٹیبلٹی۔ اب یہ بڑھ نہیں جائے گی ایک جج کے اوپر کہ اسے نہیں پتا کہ وہ کب تک بالکل نہیں اسے کیا پتا؟ ہو سکتا ہے اٹھا کے اسے بلوچستان بھیج دیا جائے، سندھ بھیج دیا جائے، پشاور بھیج دیا جائے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، اور چاہے اس کا چیف جسٹس چاہے یا نہ چاہے، جوڈیشل کمیشن 1/3 سے ریکوزٹ کر سکتا ہے اور اٹھا کے پھینک سکتا ہے۔
نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. پلیز اس کا پروسیس یہ ہے کہ دو جگہ جو ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ جس جگہ اس کی ریکوزیشن آئی ہے اس چیف جسٹس کی بھی کانسنٹ چاہیے، اور جس جگہ سے اس نے، آپ آج نے دیکھا ہوا کہ 5 ججز کے متعلق تھا کہ ان کو فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر ہائی کورٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جس چیف جسٹس نے 2 کا انہوں نے وڈرا کر لیا، جب اس چیف جسٹس نے اس کو وڈرا کر لیا تو آپ نے دیکھا کہ 2 رہ گئے، 3 اس کے اندر چلے گئے. تو یہ انبریڈل نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ملک کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس کے بعد آپ کا اپنا چیف جسٹس ہے، دوسرے صوبے کا چیف جسٹس ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ 13 ممبرز اور ہیں. تو اگر 15 ممبرز بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے، اور یہ کوئی شارٹ ٹرم ٹینیور نہیں ہے، آپ ان ججز ساروں کے ٹینیور دیکھیں تو یہ سارے، کسی کا 5 سال ہے، کسی کا 6 سال ہے، کسی کا 7 سال ہے، کسی کا 8 سال ہے. تو 6 7 8 سال کسی ایک جگہ سرو کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اپروپریٹ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کے اندر جو لانگ ٹرم اپوائنٹمنٹس ہیں، کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے 15 20 سال کے لیے آپ ہائی کورٹ کا جج رہیں اور ایک ہی جگہ کریں، اس کو سٹریم لائن کرنا چاہیے، شارٹ نیوز میں لے کے آنا چاہیے، اور ریگولر فیچر کرنا چاہیے کہ 3 یا 4 سال کے بعد فرام ون ہائی کورٹ ادھر جانا چاہیے. اس سے آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے سسٹم کے اندر پریڈکٹیبلٹی بھی آئے گی، اور آپ کے سسٹم کے اندر جو ہے یہ لائکنگ ڈس لائکنگ بھی کم ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب حافظ احسان صاحب، ماہر قانون تھے، اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. یہ ڈسکشن کا حصہ اب رہے گی، جیسے ہی ججز کے تبادلے ہوں گے، تقرر ہوں گے، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی ایک خاص حوالے سے، گو کہ یہ آئینی ترمیم کے تابع یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک بریک ہے پروگرام میں، آگے بڑھتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی مجھے جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر منہاس مجید خان صاحبہ نے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، پشاور یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور پر تعلیم بھی دیتی ہیں. ہمیں جوائن کر رکھا ہے جناب اویس توحید صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، ہمارے استاد ہیں، انٹرنیشنل افیئرس پر لکھ بھی رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ ایک عرصے سے. اور جناب میاں ثناء اللہ صاحب جوائن کر چکے ہیں، سفارت کر رہے ہیں، دہائیاں دی ہیں پاکستان کو اس ڈومین میں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. جو صورتحال ابھی تازہ ہے اس کا میں آپ کو اور ناظرین کو آگاہ کر دوں. ایک تو یو اے نے ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ ایگزٹ کر رہے ہیں اوپیک کو اور اوپیک پلس کو افیکٹو فرام 1 مئی 2026. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جسٹ اے وائل اگو امریکی صدر نے ایک ٹویٹ کیا ہے. میں سب سے پہلے میاں ثناء اللہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ ایران has just informed us that they are in a state of collapse. They want us to open the Hormuz Strait as soon as possible as they try to figure out their leadership situation, which I believe they will be able to do. Thank you for your attention to this matter. یہ سب یہ کیا مراد لیجئے جو ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا. ایران کا جو پرپوزل ہے جس میں اسٹیٹ آف ہارمز کو کھولنا اور جنگ سے پہلے کی صورتحال پر جانا اور نیوکلیر افیئرس کو بعد میں ڈسکس کرنا، پروبیبلٹی تو یہ تھی، لیکن ٹرمپ صاحب تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا سمجھ آئی ٹرمپ صاحب کے اس تازہ بیان سے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ نیریٹو کی جنگ ہے، تو انہوں نے ایک اور پتہ پھینک دیا ہے. اس کی اگر آپ ایران کی سفارتکاری کو دیکھیں، اور خاص طور پہ جو پچھلے دنوں ہوئی ہے کہ راکچی صاحب یہاں آئے، یہاں سے پھر عمان گئے، عمان میں انہوں نے خاصا ہیکٹک وقت گزارا، اس کے بعد واپس آئے، ریٹن اپنا باٹم لائن دی، اس کے بعد وہ رشیا چلے گئے. رشیا میں ان کی ملاقات ہوئی، جو اخباری ذرائع کے مطابق اور جو سٹیٹمنٹ سامنے 1-2 فقرے آئے ہیں وہ اچھی رہی. اس کے بعد آل آف اے سڈن اس طرح کا بیان ایران کی طرف سے امریکہ کو جائے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ بیچ میں ایران کے پریزیڈنٹ کا بھی بیان شاہ سرخیوں میں ہر جگہ چھپا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے اس کو بلیم دیا تھا امریکہ کو کہ آپ وہ چیز نہیں ہم سے لے سکتے دباؤ کے ذریعے سے، دھمکیوں کے ذریعے سے. تو یہ ساری باتیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی انہوں نے بات کر دی ہے اپنی کسی لابی پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس اپیرنٹلی دکھائی دیتے ہیں. میرا تو یہی خیال ہے، اس میں صداقت مجھے نہیں لگتی. ٹھیک ہے سر، اسٹے ود اس. میں چلتا ہوں ذرا اویس توحید صاحب کی جانب. اویس صاحب، آن دی کنٹری، جہاں پہ یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ they are in a state of collapse, they want us to open the Hormuz Strait as soon as possible. ایران تو اس کے پیرلل کچھ اور سلسلے میں مصروف ہے. اسٹیٹ آف کولیپس کی شکل تو دکھائی نہیں دے رہی ڈسپائٹ لوزنگ سو مینی امپورٹنٹ فگرز، پولیٹیکل ہوں یا ملٹریلی ہوں. اس کے باوجود ان کے ہاں تو صورتحال کچھ اور ہے. تو یہ پھر کیا ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے جو ابھی بات کر رہے تھے ثناء اللہ صاحب، جی بالکل یہ وار آف نیریٹیوز ہے، اور یہ نیریٹیو جو ہے وہ واشنگٹن سے بھی پیڈل ہو رہا ہے۔ مارکو روبیو نے ابھی ریسنٹلی انٹرویو کیا تھا، اس میں وہ مستقل ایک نیریٹیو پیڈل کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر ہارڈ لائنرز یا ایک فریکچرنگ ہے، اور ہارڈ لائنرز جو ہے وہ صرف ہارڈ لائنرز ہیں، اور اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو حکومت کو چلانا چاہتے ہیں، ملک کو چلانا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اکانومی کو بہتر ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جامی اس وقت جب ہم بات کریں تو 6 ایئرپورٹ سے فلائٹ جو ہے وہ ریزیوم ہو گئی ہے ایران کی۔ جی جو اراغچی صاحب ہیں یہاں پہ 2 دفعہ تشریف لائے ہیں، فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب سے۔ پھر عمان میں جو ملاقات تھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اور جو میرے ذرائع ہیں جامی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام تھے پورے ریجن کے، انہوں نے کی، اور اسٹیٹ آف ہرمز پہ بھی بات ہوئی اور دوسرے معاملات پہ بھی بات ہوئی۔ اور پھر جب آپ دیکھ لیجئے ماسکو پہنچے ہیں اراغچی صاحب، تو وہاں پہ ان کی صرف فارن منسٹر سے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی ملاقات ہوئی پیوٹن سے، جو ایک بہت ہی عالمی ورلڈ لیڈر ہے، ظاہری بات ہے۔ اور پھر اسٹیٹمنٹ ان کا دیکھیے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور وہاں پہ ان کی بات ہوئی ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے جامی، وہ یہ ہوئی ہے وہ نیوکلیئر ایشو پہ، اور جو ہائیلی انرچ یورینیم ہے اس کو کس طریقے سے کیا جائے، وہاں پہ وہ بات ہوئی ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز کی بات عمان میں ہوئی ہے، اور جو اس وقت جب آپ نے ابتدائیے میں جو بات کی ہے کہ اوپیک اور اوپیک پلس سے جی 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 نکل گئی ہے، یہ پہلا بڑا کریک ہے جی سی سی کے اندر اور گلف ریجن کے اندر اس وار کے بعد، یو ایس اور امریکہ کے بعد۔ اور یہ ہم اور آپ جو ہے وہ انالیسز ہی کر رہے تھے کہ یہ فریکچرنگ نظر آ رہی ہے، اور شاید اس کانفلکٹ کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ سنگینی اختیار کرے۔ لیکن آج جب وہ اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلے ہیں، اور ایسے موقع پہ نکلے ہیں جب قطر کے امیر موجود ہیں سعودی عرب کے اندر، جب کویت کے امیر موجود ہیں، خود کراؤن پرنس محمد بن سلمان وہاں پہ موجود ہے، اور یہ پہلی اتنی اعلیٰ بڑی جو بیٹھک ہے وہ ہوئی ہے جس کے اندر ظاہری بات ہے اسٹیٹ آف ہرمز پہ ایران کو کرٹیسائز کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ شاید 2 مہینے ہو گئے ہیں، لائف لائن جو ہے وہ چوک ہے پورے گلف ریجن کی، اور انہوں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ اس کو ایک آپ کارڈ کے طور پہ استعمال نہ کریں یا ویپن کے طور پہ استعمال۔ لیکن اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلا ہے یو اے ای، وہ تو آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای اب اور الگ ہوگا۔ میں سر اس پہ دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا، تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر منہاج صاحبہ کی۔ یہ جو یو اے ای نے اعلان کیا ہے، کیا یہ آؤٹ آف سڈن ہے، ویل پلانڈ ہے، ویل تھاٹ آؤٹ ہے؟ کیونکہ میری اور اویس صاحب کی رائے تو یہ رہی تھی کہ پوسٹ کانفلکٹ شاید کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں، دراڑیں تو آنا شروع ہو گئیں، لیکن یہ اچانک اوپیک سے اوپیک پلس سے نکلنا، اور وہ بھی 1 مئی سے اس کا اعلان کر دینا، اس سے مراد کیا لی جائے گی؟ بہت بہت شکریہ جامی صاحب۔ میں سمجھتی ہوں کہ اوپیک سے نکلنا جو ہے، جیسے کہ یو اے ای نے خود کہا ہوا ہے کہ یہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے جتنے بھی ممبر ممالک ہیں ان کا شکریہ ادا کیا ہے، ان کے ساتھ جتنی بھی ان کی انگیجمنٹ رہی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے، ابھی اس وقت یہ اعلان کرنا کہ ہم لوگ اوپیک کو چھوڑ رہے ہیں، ایک طرح سے میرے خیال میں ایک پریشر ٹیکٹک ہے یو اے ای کی طرف سے، کیونکہ ہم لوگ اگر دیکھیں وہ یو اے ای پاکستان کی جو ثالثیت کی جو کا کردار تھا، اس کو بھی وہ لوگ تھوڑا سا انڈرمائن کر رہے تھے، اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے تھے۔ ساتھ میں پھر جیسے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے وہ ریزروز ہیں وہ تو وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک طرح سے، کیونکہ امریکہ اور یو اے ای دونوں نے سیکیورٹی کونسل میں ایران کی جو ابنائے ہرمز کی جو بلاکیج ہے یا جس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تو ایک طرح سے یو اے ای کا اوپیک سے نکلنا جو ہے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ یو اے ای جو ہے وہ ایران کے خلاف امریکہ
کے ساتھ کھڑا ہے. سو یہ اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں اس طرح ہو کہ ایران سے ان کو کوئی خطرہ ہو یا محسوس کر رہے ہوں کہ خطرہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی اتنا اثر ہوگا ایران کی پالیسیز کے اوپر یا اس جنگ میں. ٹھیک ہے, میں ذرا دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں, اور میں ثناء اللہ صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ آیا, میں ذرا ثناء اللہ صاحب کو انگیج کرنا چاہ رہا ہوں. اسٹے ود اس ڈاکٹر صاحبہ, جو ہمارے دیکھنے والوں کو عرض کروں کہ اوپیک سے مراد اور اوپیک پلس سے مراد کیا ہے. ایک تو یہ دیکھیے کہ آئل پروڈیوسر ممالک کو اکٹھا کر کے آئل جو پروڈکشن ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں یہ تنظیمیں, تاکہ ایک بیلنس رہے انٹرنیشنلی جو پرائسز کا ہے. اگر کوئی ملک پھر اگر اس سے نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی مرضی سے آئل پروڈیوس کرتا ہے, اس کے پاس اگر اضافی صلاحیت ہے تو وہ اپنی پروڈکشن بڑھا دیتا ہے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے. اور پھر غیر ملکی کمپنیاں جو ہیں وہ بھی زیادہ آسانی سے سرمایہ کاری کرتی ہیں کیونکہ کوٹے کی کوئی لمٹ رہتی نہیں ہے. یہ ان ممالک کے لیے سودمند ضرور ہو سکتا ہے جن کے پاس آئل انڈسٹری میں اضافے کی صلاحیت ہے. لیکن ثناء اللہ صاحب, میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, یہ کیسے ڈیمیجنگ ہوگا اسپیشلی فار KSA اینڈ ادر گلف کنٹریز جو کہ آئل پروڈیوس کرتی ہیں. بیسیکلی آپ دیکھیں یہ ڈیسیجن کیوں لیا گیا ہے. جی یہ سعودی عربیہ کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا گیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کیا گیا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ فریڈم چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا پروڈیوس کر سکے, آئل پروڈیوس کر سکے. اور اس طرح وہ 1500 یا 12,000 سے 15,000 تک بیرل وہ نہیں, یہ ملین وہ زیادہ پروڈیوس کر سکے گا پر ڈے. لیکن اس کا نقصان یہ ہے جو پر ڈے, اور اس کا نقصان جو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو استحکام تھا اس کی پرائسز میں وہ ختم ہو جائے گا, اور یہ اس میں بھی وہ انسٹیبلٹی آ جائے گی اور کنٹرول جاتا رہے گا. اور یہ اس سے نقصان پہنچے گا. پہلے تو یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ کرے گا تو پرائسز کم بھی ہو سکتی ہیں جو شاید دوسرے ممالک کو ایکسیپٹیبل نہ ہوں, لیکن وہ اس کا کچھ نہیں کر پائیں گے. اب یہ ساری چیزیں جو لگتی ہیں کہ اس نے کمپٹیشن جو ان کا جیو پولیٹیکل عرب افیئرس میں ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اور جو اس کے UAE کو کرٹیسزم ملا ہے ایجپٹ میں, بحرین میں اور سعودی عربیہ میں, اپنی جو اس کی جنگ کے دوران یا اس کے سے پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں رہی ہیں اور ان کے ساتھ کوآپریشن کی ہے. شاید یہ اس کا شاخسانہ ہے, اور یہ اس کی مقصد یہ ہے کہ یہ جیسے یہ ختم ہوگا, جنگ ختم ہوتی ہے تو یہ پروڈیوس جلدی کرے گا اور پھر اپنا آئل کو ایشین کنٹریز میں بیچ سکے گا. لیکن یہ تو اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ نئے ہرمز کلیئر ہو اور اس جگہ کوئی نا کنٹرول ایران کا کم ہو, یا کوئی بالکل پہلے کی طرح, جنگ سے پہلے کی طرح یہ نیویگیشن. ٹھیک ہے, ثناء صاحب میرے ساتھ رہیے گا نا. اویس مجھے آپ کی توجہ چاہیے. یہ ہم تو اسے تھوڑا سا بعد میں پریڈکٹ نہیں کر رہے تھے. اٹ واز کوائٹ آبویس جو رفٹس آ رہی ہیں یا جو ان کنٹریز کے ہاں ری الائنمنٹ ہو رہی ہیں وہ آبویس تو تھی, پریٹی مچ آن دی بورڈ نظر آ رہی تھی. لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے, مائٹ بی رانگ, کہ ٹو ارلی, یا پھر میں غلط ہوں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کانفلکٹ جو ہے وہ کافی اسٹریچ ہو گیا. پہلے ظاہر بات ہے کہ کچھ یہ ہم امید لگائے ہوئے تھے, ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 4 سے 5 ہفتے 6 ہفتے میں یہ معاملہ نمٹ جائے گا. لیکن اب وہ اس وقت بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر کے تو یہ تنازع جو ہے وہ اس کی شدت بڑھ گئی ہے. پورے گلف ریجن میں یا عرب ورلڈ کے اندر ایک بے چینی ہے. ان کا فائنینشیل ماڈل جو ہے وہ شیک کر دیا. ٹھیک ہے, میزائل بند نہیں مار رہے فوجی اڈوں پہ, سیز فائر ہے, ایک فریجائل سیز فائر ہے, ڈپلومیٹک ایفرٹ چل رہی ہیں, پاکستان اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے. لیکن UAE کا رول جو ہے وہ شروع سے کچھ آپ کو سخت نظر آیا ہے ایران کے معاملے پہ, چاہے وہ 19 مارچ if I recall correctly the date جو سعودی عرب کے اندر بیٹھک ہوئی تھی اس کے اندر بھی جو ہمیں
مختلف ذرائع سے جو پتہ چل رہا تھا کہ یو اے کا اسٹانس ایران پہ اس وقت بھی بہت سخت تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلے وہ بہت سخت نکلے, لیکن پاکستان, ٹرکی اور انہوں نے اسرائیل کے جو ایکٹس ہیں, ایکشنز ہیں, ان کو کنڈیم کیا, جو ایک بہت بڑی کاوش تھی. اس وقت دیکھیے جو اس دوران دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جامی. ایک تو یہ ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے یو اے کا یا یو اے کی پوری جو فائنینشل جو پالیسی میکرز ہیں, دے ہیو بین ان ڈسکشن ود دا یو ایس کہ وہ پیک کر دیں اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ, جی, جسے آپ فائنینشیل سواپ کہتے ہیں, جی, اور یہ بہت کم ملکوں کے ساتھ یو ایس اے کا ہے اور جو لگ رہا ہے کہ وہ ہو بھی جائے گا. دوسری بات یہ کہ جو انٹرسیپٹر اسرائیل سے یو اے ای آئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے, میں اور آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں آرمامنٹس پہ یا ڈیفنس اس پہ, لیکن جہاں تک ہماری آپ کی سوجھ بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کی انٹیگریشن اب یو اے کے ڈیفنس سسٹم سے انٹیگریشن ہو جائے گی. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ یہ جو چند ہفتے ہیں اس کے اندر یو اے ای کہاں کھڑا ہوا ہے. قطر, کویت, سعودی عرب, انہوں نے ریمارکیبل ریسٹرین شو کیا ہے, اور اس کے اندر پاکستان کی بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے اس کی ویسا اب تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک زمانے میں ویسا میں اور آپ جیسے صحافی جو تھے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ان معاملات پہ بات کرتے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری کچھ کانسٹیٹیوشنل مجبوریاں بھی ہیں کہ دوست برادر اسلامی ممالک کے بارے میں ہم نے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ بہت آبویس تھا کہ ڈیورنگ دس کانفلکٹ بھی, جب بالخصوص جب اس جنگ کا آغاز ہوا, تو یہ بہت ایویڈنٹ آن ریکارڈ ہے کہ یو اے کی جو ذمہ داران تھے ان کی جو ٹیلی فونک کالز تھیں وہ کہاں ہوئیں. سب سے پہلے وہ کسی بھی پاکستانی ہیڈ آف اسٹیٹ سے ہونے کی بجائے وہ امریکہ, بھارت اور اسرائیلین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی, جو کہ آن ریکارڈ سچویشن ہے. تب سے یہ چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہوئیں. ڈاکٹر مناز صاحبہ, آپ کی توجہ مجھے چاہیے بریفلی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کے پاس جو فارمولا گیا, ایران جو چاہ رہا ہے, ایرانین حکام کو اگر ہم پڑھیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے کی صورتحال ہو, اسٹیٹ آف ہارمز کا بلاکڈ نیول ختم ہو جائے اور عمان کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ میکانزم بنے, اور جو نیوکس کا معاملہ ہے یا افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے وہ سٹیج 2 پہ رکھا جائے. آپ کو لگتا ہے امریکہ اس بات پہ مان جائے گا, یا ابھی مزید ہم نے کوئی اس پنگے میں مزید کوئی کانفلکٹ دیکھنا ہے؟ جانی صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ جو ہے بے شک نہ مانے, لیکن آج کی اگر سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو کی آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہو یا ان کا جو ویڈیو وہ تھا وہ پڑھا ہو, کہ وہ کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز جو ہے ایران کے لیے ایٹم اور معاشی جوہری ہتھیار ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایران اس چیز کو ایک طرح سے بہت اچھی طرح سے استعمال کر رہا ہے ابنائے ہرمز کو, کیونکہ تقریباً 20% جو عالمی تیل ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے. ٹھیک. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمت ہے $110 فی بیرل ہو گئی ہے. دنیا میں قیمتیں جو ہے یا انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. یورپ میں جو ہے قرض جو ہے کی یا ڈیٹ کی سختی ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ باوجود اس کے کہ ٹرمپ جو ہیں اگر نہ بھی مانے, ان کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ داخلی اور بیرونی سیاسی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ آخرکار ان کو یہ چیزیں ماننی پڑیں گی. بالکل, اپیرنٹلی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. وقت کی میرے پاس قلت, آپ معذرت, بہت شکریہ ڈاکٹر مناز مجید مروت صاحبہ اور میاں ثناء اللہ صاحب, ایکس ایمبیسڈر اویس توحید صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسرائیلین آرمی کے جو سربراہان ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بڑی اس معاملے میں اہم ہے. وہ دیٹ شوز دیئر انٹینٹ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2026 لڑائی کا سال ہوگا, ہمیں مزید فوجیوں کی ضرورت ہے. دس از واٹ دے آر آئنگ ایٹ. ان کی انٹینٹ یہ ہے. یہ کانفلکٹ جس طرح ایران نے ڈیل کیا ہے, ریزسٹنس, ریزیلینس, وہ آپ کے سامنے انکریڈیبل. بالخصوص پاکستان کا جو شکریہ ادا کریں ان کے ایمبیسڈر جو پاکستان میں موجود. آج کے لیے اتنی صورتحال پہ نظر رہے گی. ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.